नाज़रीन, इसराइल ने गजा पर बमबारी का आगाज कर दिया है। गजा पर बड़ी शदीद बॉम्बिंग की गई है। अक्टूबर 10 के बाद जो सीज फायर हुआ था, जिसको पहले दिन से इसराइल ने उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन अब उसमें जो बड़ी एस्केलेशन है वो देखी जा रही है। इसके साथ जो लेबनान जंग है उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी कुछ वजूहात है। ईरान के हवाले से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके साथ इसका बरह रास्त लिंक है कि गजा में दोबारा एस्केलेशन करना और लेबनान की जंग का दोबारा खतरा बढ़ जाना। अच्छा, तो ईरान के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं? जो ओमान के अंदर टॉक्स हो रही थी वो इस वक्त कंक्लूड हो गई हैं। 2 राउंड्स हुए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि मजीद जो आने वाले दिनों के अंदर मजीद टॉक्स जो है वो होने जा रही हैं। यानी आज का जो दिन है, पिछले 24 घंटों में जो मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें 2 राउंड्स हुए हैं और उनको फिलहाल कंक्लूड कर लिया गया है। आने वाले दिनों में दोबारा से मुलाकात हो सकती है। यानी ये वही प्ले बुक है जैसे पिछली बार जब मुलाकातें हो रही थी ईरानियंस और अमेरिकन की, तो उसमें भी कई राउंड्स जो है वो शामिल थे। 5 राउंड्स कम से कम हुए थे 10-15 दिनों के अंदर। तो यानी आज कुछ भी तय नहीं हुआ है। बुनियादी सी चीजें ईरान ने अपनी चीजें उनको कन्वे की हैं, उन्होंने ईरान को कन्वे किया है कि वो क्या चाहते हैं, ईरान ने बताया कि वो क्या चाहते हैं। तो कुछ भी हतमी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है। तो ये टॉक्स फिलहाल जब वो कंक्लूड हो गई हैं, तो जैसे लास्ट टाइम मुज़ाकरात होते होते किसी वक्त अटैक हो गया था, तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए ईरान ने कहा है कि उनकी फोर्सेज हाई अलर्ट है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मामलात किस तरफ जाएंगे, ईरान की जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि अरब वर्ल्ड ने पहली बार अमेरिका को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला मत करना। यह बहुत बड़ा चेंज है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं और यह तमाम चीजों को बदलने जा रहा है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट का जो फ्रेमवर्क है वो ही बदलने जा रहा है। क्योंकि जिस अंदाज के अंदर यहां पर चीजें हुआ करती थी, जो बैलेंस ऑफ पावर हुआ करता था, वो सारे का सारा बदल रहा है। अरब वर्ल्ड अमेरिका को वार्न कर रही है ईरान के लिए। ये दिन भी देखना थे, यानी पिछली 4 दहाइयां आप उठाकर देख लें तो मामलात किस तरह चल रहे हैं। और आज अरब वर्ल्ड ईरान के लिए जब खड़ी हो रही है तो इसने पूरी तरह से रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसको बदल के रख दिया है और इसीलिए रीजन में आने वाले जो नताज हैं वो भी बदल के रह जाएंगे। और अगर अमेरिका ने रीजन की अपोजिशन के बावजूद जो है वो हमला किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफी ज्यादा होने वाले हैं। तो इसकी अब इसराइल को बहुत तकलीफ है कि अब अरब वर्ल्ड जब वो ईरान के साथ क्यों खड़ी हो रही है, क्योंकि यही अरब वर्ल्ड है जो है वो तो इसराइल के साथ उसने अलायंस बनाना था और आज वो खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ। तो ये मामला पूरी तरह से यहां पर बदल गए। इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उस हवाले से मजीद रेवलेशंस सामने आ रहे हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे मर्डर के हवाले से कन्फेशंस शामिल हैं इस पूरे स्कैंडल में। अच्छा, उसमें एक से बढ़कर एक जो मर्डर है वो शामिल है और उसमें बहुत सारे कन्फेशंस भी हैं, यानी ऐसी ईमेल्स हैं जिसमें वो जो बंदा है वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने ये वाकया किया है। तो ऐसी फाइल्स उनके पास पड़ी थी। अब सवाल अमेरिका में ये उठ रहा है कि भाई जब आपके पास इतने ज्यादा एविडेंस मौजूद थे तो आपने पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? कौन सी वो ताकत है जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है? और फिर बड़ा सवाल यह भी है कि ये 60 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से 35 लाख अभी रिलीज हुए हैं, बाकी ये 2.5 मिलियन के करीब जो है वो रिलीज नहीं हुए। तो प्रेशर वहां पर बढ़ रहा है। तो अब नेतन्याहू ने कहा है कि एप्स्टीन जो है वो इजराइल के लिए काम नहीं करता था, लेकिन हर एक लिंक, हर एक एविडेंस ये साबित कर रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो इजराइल ही के लिए काम करता था। तो वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है रिगार्डिंग इजराइल। मिसाल के तौर पर अभी ऐसा भी हो रहा है कि आज जो है वो टकर कार्लसन ने जो वीडियोस रिलीज की हैं, जो इंटरव्यूज रिलीज किए हैं, टकर कार्लसन जॉर्डन और इजराइल पहुंचा है। तो जॉर्डन में उसने जो क्रिश्चियंस हैं वो किस तरह से रह रहे हैं वो इंटरव्यूज शाया किए हैं और फिर इजराइल के अंदर क्रिश्चियंस कैसे रह रहे हैं वो इंटरव्यूज उसने शाया किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसने अमेरिकन को दिखाया है और वेस्ट को दिखाया है कि जो रियलिटी उनको पोर्ट्रे की जाती है उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जॉर्डन में रहने वाले जो क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा खुशहाल हैं, ज्यादा मुतमईन तरीके से रह रहे हैं, जो कि OIC कंट्री है। और इजराइल जो दावेदार है उनके सबसे बड़े इत्तेहादी होने का, वहां पर तो उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जरा ओमान से आने वाली जो हेडलाइंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि यूएस एंड ईरान जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो कंक्लूड हो गई हैं।
with another round set planned for coming days. آنے والے 2 دنوں میں, 3 دنوں میں, 5 دنوں میں ایک اور ملاقات جب وہ ہونے جا رہی ہے. یعنی ایک دن میں 2 راؤنڈز ہوئے ہیں, 2 مرتبہ دونوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں اور اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ ایکسچینج کی, 2 راؤنڈز ہوئے. تو اب آنے والے کسی بھی دن ایک بار پھر جب ملاقات طے ہونے جا رہی ہے. اچھا, ایرانین میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ ایرانین میڈیا نے کہا کہ ایران پوری طرح سے تیار ہے میجر کنسیشنز دینے کے لیے, یعنی وہ جو لاجیکل ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایران تیار ہے. یعنی کہ ایران اس حوالے سے ہر طرح کی گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ نیوکلر نہیں بنائے گا. اس حوالے سے جس بھی ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہو, جس طرح کی سرویلنس کی ضرورت ہو, جس طرح کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہو, ایران اس کنسرن میں پوری طرح سے کنسیشنز دینے کے لیے تیار ہے. وہ ہر طرح سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے, اس پروسیس کو مزید موڈیفائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی اس بات کی گارنٹی ہو کہ ایران نہیں بنا رہا. مزید لوگوں کو کوئی ایسا پروسیجر بنانا ہے کہ کیسے ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے. جیسے رشیا نے ایک آفر کیا ہے, پیوٹن نے کہا ہے کہ جو رشیا کی نیوکلر کمپنی ہے وہ پوری طرح سے اوورٹیک کرے گی اور تمام نیوکلر پلانٹس کو چلائے گی تاکہ کوئی کنسرن ہی باقی نہ رہے. تو اس طرح کی ہر وہ چیز ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں. لیکن نیوکلر سے ہٹ کر بات کریں گے کہ فلسطین کی سپورٹ کریں, ختم کریں, ریزسٹنس کی سپورٹ ختم کریں, اپنے میزائل پروگرام کو ختم کریں, تو پھر یہ وہ چیز ہے جہاں پر مذاکرات جو وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اسی درمیان جو العربیہ کی ناظرین خبر آ رہی ہے وہ ایک گیم چینجر خبر ہے. العربیہ جو سعودی عربیہ کا میڈیا ہے اس نے کہا کہ عرب پریشرڈ اینڈ وارننگ پش ٹرمپ ٹورڈ ڈپلومیسی ود ایران ڈسپائٹ ملٹری مووز. عرب ورلڈ کی وارننگز گئی ہیں ٹرمپ کو, اور پوری طرح سے عرب ورلڈ نے, سعودی عربیہ, قطر, یو ای نے, کویت نے, عمان نے, انہوں نے پریشرائز کیا ہے, مصر نے پریشرائز کیا ہے ٹرمپ کو کہ ملٹری والا راستہ نہیں لینا بلکہ ایران کے ساتھ ڈپلومیسی کرنی ہے. سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وی ہوپ دیٹ کہ امریکن اور ایرانین جو نیگوسیشنز ہیں وہ کامیاب ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو کرائسس اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان موجود ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تھرو ڈپلومیسی حل ہوگا, اور یہی ضروری ہے ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے, وگرنہ ریجن کے اندر بہت بڑی تباہی آئے گی. مصر نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق تمام معاملات کے لیے کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, ملٹری کوئی راستہ نہیں ہے, اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے اور نیگوسیشنز کیے جائیں. یہ مصر کہہ رہا ہے. اب جو سب سے بڑی ناظرین تبدیلی ہے, اور آگے چل کر آپ اس تبدیلی کے اثرات دیکھیں گے, جیسے ایران اور سعودی عربیہ کی جو صلح ہے اس نے مڈل ایسٹ کو بدل کر رکھ دیا ہے, اس نے الائنسز کو بدل کر رکھ دیا ہے, اس نے بنیاد رکھی ہے مزید اچھی ڈیولپمنٹس کے لیے, مزید امن کے لیے, خوشحالی کے لیے, اور OIC ورلڈ کے کوآپریشن کے لیے. تو اسی طرح یہ جو بہت بڑا شفٹ آیا ہے, اس کے نتیجے میں آپ آنے والے ٹائم میں اور زیادہ اچھی چیزیں جب دیکھیں گے. اب جو گلف کنٹریز ہیں, جو عرب ورلڈ ہے, ان کی ایران کے لیے جو کانسپیریسیز ہیں یا ایک ان کی خواہش ہے کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے, یہ خواہش کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب ایران کے اندر ریولوشن آیا تو عرب ورلڈ نے باقاعدہ صدام حسین کو سپورٹ کیا کہ وہ ایران کے اوپر جنگ جو ہے وہ چھیڑ دے, اور اس میں یورپین صدام حسین کو سپورٹ کر رہے تھے, عرب ورلڈ سپورٹ کر رہی تھی, امریکن صدام حسین کو اسلحہ دے رہے تھے. آپ ذرا اندازہ کریں, امریکن صدام حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی, ظاہر ہے امریکنز کر رہے ہیں تو یورپینز کر رہے ہیں, تو اسرائیل بھی اس میں شامل ہے ایران کے خلاف. تو یہ سب ایران کے رجیم کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, وہ 8 سال جنگ چلی, بڑی بروٹل وار تھی, اور اس میں یعنی کہ عراق اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی اور ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا. تو پھر دوسرے طریقے سے یعنی سینکشنز لگ گئیں اور زیادہ سخت ہو گئیں, اور یہ گھیرا بڑھتا چلا گیا. فار ڈیکیڈز یہاں پر فریم ورک یہ تھا کہ گلف, امریکہ, بعد میں پھر ظاہر ہے گلف اور اسرائیل کے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو تعلقات ہیں وہ قائم ہوئے. تو گلف, امریکہ, ایران اور یورپینز یہ مل کر کام کر رہے تھے ایران میں رجیم چینج کے لیے. یہ کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اور مطلب پوری طرح سے وہ اس بات کے لیے بھی سپورٹیو تھے کہ ایران پر ملٹری سٹرائک کی جائے. جو پچھلا حملہ ایران پر ہوا ہے اس میں گلف نے اسرائیلی حملے کو کنڈیم کیا, امریکن حملے کو کنڈیم نہیں کیا ہے. اور کنڈیمنیشن سے ہٹ کر, کنڈیمنیشن تو پھر انہوں نے فلسطینیوں کے لیے بھی کی ہے, کنڈیمنیشن سے ہٹ کر انہوں نے کوئی ایسا
واضح ریڈ لائن طے نہیں کی ہے کہ ایران پر حملہ کیوں کیا ہے. ایسی کوئی ریڈ لائن وہ طے نہیں کر سکے. یعنی ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, کوئی انہوں نے اسرائیل کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا. تو لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلیں. وائے جو سب سے بڑا واقعہ ہے جس کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا وہ ہے قطر پر حملہ. ایران جنگ کے بعد ہی قطر پر اٹیک ہوا نا, جون میں یہ جنگ ہوئی اور سپٹمبر کے اندر قطر پر اسرائیل نے اٹیک کیا. یہ جو حملہ ہے نا, اس نے مڈل ایسٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا, اور آنے والے واقعات آپ کو بتائیں گے کہ یہی وہ بہت بڑا واقعہ ہے جس نے مڈل ایسٹ کو بہت بدل دیا. خاص کر جو گلف سٹیٹس کی جو اپروچ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. وہی گلف ریاستیں جو اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی, امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی, اور جو بالکل خاموش تھے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریجن کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ خود اسرائیل ہے. وہ ایران ان کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے. ایران ان پر کبھی اس طرح سے اٹیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ آج تک 40 سال میں تو نہیں نہ کر سکا ہے. یہ کہتا رہا ایران خطرہ, ایران خطرہ, ایران. تو ایران نے کبھی گلف پر اس طرح سے اٹیک نہیں کیا. اگر وہ امریکن بیسز پر اٹیک ہوا بھی صحیح تو اس کی کہانی الگ ہے. اسرائیل نے حملہ کیا, اور کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ قطر کیا ہے, قطر سینٹ کام ہے. قطر پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کام پر اٹیک ہوا ہے. قطر کی ایئر سپیس کون دیکھتا ہے, قطر کی سیکیورٹی کون دیکھتا ہے, سینٹ کام دیکھتی ہے. سینٹ کام کیا ہے, جو پورے مڈل ایسٹ کو دیکھتی ہے. یعنی اسرائیل بھی سینٹ کام کا ہی حصہ ہے. اسرائیل سینٹ کام کے زیر کنٹرول ہے, زیر کمانڈ ہے. اچھا, وہ سینٹ کام جہاں پر بیٹھی ہے اس کی طرف جہاز فلائی کر رہے ہیں, اور سینٹ کام سوئی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں ایک چڑیا بھی اڑتی ہے تو سینٹ کام کو اس کا پتہ ہوتا ہے. امریکہ کے دیے ہوئے جہاز اسرائیل سے اڑ کر سینٹ کام کے اوپر آ کر اٹیک کر رہے ہیں, اس کنٹری کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جہاں پر سینٹ کام بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر جب وہ اٹیک کر کے واپس جا رہے تھے تو پھر اس وقت کیا. اور آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی میں تو ہر وقت جو ہے وہ جو جیٹس ہیں وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو واپس جاتے ہوئے جو اسرائیلی جہاز ہیں جن کو تو ایئر فیولنگ کی بھی ضرورت تھی, اور اس وقت تو وہ سب سے زیادہ انڈر تھریٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو واپس جاتے ہوئے اسرائیلی جو جہاز ہیں ان پر بھی اٹیک نہیں ہوا. تو اس لیے جو قطر کے فارن منسٹر ہیں ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ اس وقت آئی تھی, انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا. لیکن پھر فوری طور پر انہوں نے اپنا بیانیہ بدلا, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہم فوری طور پر کچھ کر تو سکتے نہیں, امریکہ کا کیا کر لیں گے اور اسرائیل کا ہم کیا کر لیں گے. تو فوری طور پر انہوں نے بیانیہ بدلا. لیکن پالیسی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. امریکن کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں, دوبارہ انہوں نے امریکنز کے خلاف اس طرح سے بیان بھی نہیں دیا. وہ بیان بھی سمجھ لیں کہ وہ باقی خبروں کے نیچے دب گیا, وہ اس کو اتنا زیادہ جو چھالا نہیں گیا. لیکن پالیسی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو اس لیے اب عرب ورلڈ جو ایران کے ساتھ کھڑی ہے, اب اس میں یعنی کوئی دو رائے بات نہیں ہے, عرب ورلڈ ایران کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ کئی دہائیوں کی جو سیاست ہے مڈل ایسٹ کی وہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. اس لیے آنے والا جو سارا ٹائم ہے اور آنے والے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی اس پالیسی کے ساتھ بدلنے جا رہے ہیں کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ آج ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس انداز میں تو وہ نہیں چاہتے کہ ایران پر حملہ ہو. اور العربیہ لکھ رہا ہے کہ عرب ورلڈ نے خبردار کیا, یعنی معمولی چیز نہیں ہے. پچھلی دہائیاں جس چیز پر اسٹیبلش ہو رہی ہیں وہ پالیسی ہی بدل گئی ہے. تو اسرائیل کو تو ویسے ہی پھینٹی ایران لگا چکا ہے. اور دیکھیں جو غزہ سے جس جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ غزہ سے لیبنان گئی, لیبنان سے وہ یمن گئی, یمن سے وہ شام گئی, شام سے وہ ایران گئی. تو جنگ تو وہی ہے جس کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوا ہے, جس کو ابھی تک اسرائیل جیت نہیں سکا ہے. تو اگر یہ اس جنگ میں سبکی ہوتی ہے اسرائیل کو تو پھر یہ اس کا ٹوٹل کولیپس ہوگا, اور پورے انداز میں اسرائیل کو جب وہ پیچھے پش بیک کیا جائے گا اور اس کی ڈومیننس کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ جنگ جو 7 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی وہ غزہ سے نکل کر کئی ملکوں میں پھیل چکی ہے, اور ابھی اسرائیل کو کہیں کامیابی نہیں ملی ہے. یعنی غزہ سے بڑھ کر انہوں نے ایسکلیٹ کیا ہے باقی کئی ملکوں کی طرف. تو یہ باقی ملک جیسے اس کو پش بیک کر رہے ہیں, یمن پش بیک کر رہا ہے, ایران پش بیک کر رہا ہے, اور اسرائیل کو کہیں فتح نہیں ملتی اور ایران کو ڈسٹرائے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو جنگ ہار جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوگا. پھر اسرائیل اپنی چیزیں ریجن سے منوا نہیں سکے گا. اب مجھے بتائیں اسرائیل کس سے کیا منوائے گا؟ مصر کو تو نیتنیاہو نے کہا کہ اس کی تو آرمی بڑی سٹرونگر ہو رہی ہے اور ابھی اس سے لڑنے کی ضرورت ہے, اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے. لیبنان میں حزب اللہ موجود ہے. اچھا
گلف کی پالیسی آپ کے سامنے ہے، ایران موجود ہے، یمن انصار اللہ موجود ہیں، تو ٹرکی، کس کے اوپر اسرائیل اپنی باتیں منوائے گا؟ کس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بدماشی کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو اس لیے یو ایس اب اینالسٹ کی بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ when Israel struck Qatar, the calculus changed. They became a bigger threat to Gulf than Iran. تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب وہ سب کچھ بدل گیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو۔ تو اب یہ امریکہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، ایران کے ملٹری پاور اور ریجن جب ساتھ ہی نہیں کھڑا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یوں ہی کہہ رہا ہے ہم ایئر اسپیس نہیں دیں گے، سعودی عربیہ نہیں دے گا، قطر نہیں دے گا، آذربائیجان نے کہا ہم نہیں دیں گے، اب تو جارڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو ایئر اسپیس نہیں دیں گے، تو زبردستی استعمال بھی کر لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ تو یہ بہت بڑی، اور ایرانینز نے کہا ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز جو وہ الرٹ کے اوپر ہیں، اور جو لیول آف ریڈینس ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھا جائے گا، ڈرلز ہوتی رہیں گی، تیاری جاری رہے گی، جو بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، اسرائیل میں جو ملاقات ہوئی ہے عمان ٹاکس کے بعد، اور انہوں نے ڈیفرنٹ پلانز کو اپروو کیا ہے پوٹینشل آپریشن اگینسٹ ایران، ایران پر حملے کے حوالے سے اسرائیل نے ڈیفرنٹ پلانز کو جب وہ اپروو کیا۔ اچھا، یہاں پر اسرائیل ایک شیطانی یہ کر سکتا ہے کہ اگر امریکنز کے کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں اور امریکنز وڈرال شروع کر دیتے ہیں تو پھر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے ایران پر، کیونکہ اس نے امریکہ کو جنگ میں ڈریگ کرنا ہے، لیکن اس سے بھی اس کو نتائج حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران پر حملہ کرے گا نا تو ایران یہ پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران امریکنز کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ ایرانینز بھی تو اس چیز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا، تو ان کا وہ تو ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکنز نے بھی اٹیک کیا تو پہلا ہدف اسرائیل ہوگا، تو اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو وہ امریکنز پر اٹیک تھوڑی کریں گے، وہ اسرائیل پر کریں گے نا، امریکنز پر وہ تب کریں گے جب امریکنز اٹیک کریں گے۔ خیر، ادھر اسرائیلی جو آرمی ہے اس نے کہا کہ وہ الرٹ کے اوپر ہیں۔ آئی ڈی ایف سیز نو چینج ان گائیڈ لائنز ٹو اسرائیلی پبلک امڈ ایران ٹینشن، ان کی فورسز تمام بارڈرز کے اوپر ہائی الرٹ ہیں، جو پبلک کو گائیڈنس دی گئی ہے، شیلٹرز، یہ وہ ہاسپٹلز، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مطلب وہ اسی ریڈینس کے اندر ہے کہ حملہ ہونا ہے۔ آئی ڈی ایف ہیز بین آن ہائی الرٹ، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہائی الرٹ کے اوپر رہیں گے، اور مین ٹائم انہوں نے کیا کیا ہے کہ غزہ کے اوپر انہوں نے اٹیک شروع کر دیے ہیں اور ایویکویشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو 10 اکتوبر کے بعد ناظرین پہلی بار ہو رہا ہے، یعنی 10 اکتوبر کے بعد پہلی بار انہوں نے ایویکویشن آرڈرز ڈیفرنٹ بلڈنگ سے جاری کیے ہیں۔ آئی ڈی ایف سٹرائکس غزہ بلڈنگ آفٹر ایشوئنگ فرسٹ ایویکویشن وارننگ سنس اکتوبر سیز فائر۔ اب یہ غزہ پر حملہ کیوں اور لیبنان کے اوپر انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، اور غزہ اور لیبنان میں ایسکلیشن کے خطرات بڑھ کیوں گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نتنیاہو کو مسلسل جنگیں چاہیے، تو اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمان میں ٹاکس ہو رہی ہیں اور جو آج ٹاکس کنکلیوڈ ہوئی ہیں تو اس میں بھی ٹاکس ختم نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ ملیں گے، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 1 مہینہ یہ اسی طرح سے ٹاکس چلتی رہیں، 2 مہینے چلتے رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اٹیک نہ کرے جس طرح سے وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، تو ان کو تو جنگیں چاہیے، تو اس لیے انہوں نے غزہ میں بمباری تیز کر دی ہے۔ اب یہ لیبنان پر کریں گے، لیبنان کے حوالے سے ہم یہ رپورٹس پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اگر ایران کی جنگ نہ ہوئی تو پھر لیبنان پر اٹیک ہوگا، اور اگر ایران کی جنگ ہوئی تو بھی لیبنان پر اٹیک ہوگا، لیکن ایران کی جنگ کے بعد ہوگا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر حملے کے بعد لیبنان پر اٹیک کیا جائے تاکہ لیبنان کمزور ہو، ایران کی پھر سپورٹ نہیں رہے گی نا، تو اس لیے نتنیاہو نے کرنی ہے جنگیں، اور اس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ اسی طرح جنگیں جو ہے وہ چھیڑتا رہے گا۔ لیکن اس سے پھر کیا نتیجہ، لیبنان پر اٹیک کر کے کیا نتیجہ حاصل کر لے گا؟ ایران تو موجود ہے نا، تو حزب اللہ موجود ہے، تو وہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، تو پھر کیا یہ اچیو کر لے گا؟ اور خاص کر جب ریجن اپنی اپروچ بدل رہا ہے کہ کیسے اسرائیل سب کے لیے خطرہ ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن یہ کشیدگی بڑھے گی، یعنی اگر ادھر فی الحال جنگ نہیں ہو رہی اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے، اور وہ بھی ایک اسسمنٹ کی حد تک ہے۔ مثال کے طور پہ ایران جیسا کہہ رہا ہے ہم ہائی الرٹ ہیں، بھئی امریکہ ہے نا، تو ٹرسٹ تو کوئی نہیں ہے، امریکہ کسی بھی وقت ڈیسیو کر کے اٹیک کر سکتا ہے، تو اگر اسرائیل یہ اسیس کرتا ہے کہ بھئی ابھی وہاں پر ٹاکس چلیں گی 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے، تو پھر یہ لیبنان اور غزہ پر یہ بمباری تیز کر سکتے ہیں۔ سنگاپور ریویو کر رہا ہے جو غزہ کا بورڈ آف پیس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے۔ ایپسٹین کی فائلز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو وہ ہے نا کہ صدور ہیں
اعلیٰ عہدیدار ہیں، یہ سارے جو نام آ رہے ہیں سیلیبریٹیز اس میں انوالو ہیں، بڑے بلینئرز انوالو ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیز، مطلب پوری جو ویسٹرن ایلیٹ ہے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے، بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب ورلڈ اکنامک فورم کا جو سی او ہے اس کا نام بھی آ گیا، تو ورلڈ اکنامک فورم نے اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف جب وہ انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا، یعنی ویسٹرن ایلیٹ جو دنیا کو رن کر رہی ہے وہ سب کے سب اس میں انوالو ہیں۔ بہت یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، یہ دنیا کو موریلٹی سکھانے والے، اور ان کی جو ایک سائیکولوجیکل سپریورٹی تھی بہت برے طریقے سے انوالو ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو جو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ان کو جو فالو کرتے ہیں، تو یہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ کوئی ان کی لیٹ نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ اب وہ جو یورپین بادشاہتیں ہیں وہ وضاحتیں دیتی پھر رہی ہیں کہ نہیں ہم تو اس میں نہیں ہیں، ہم بڑی معذرت کرتے ہیں، یہ بہت برا ہوا، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں بڑا افسوس ہے، وہ معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی ڈگنیٹی جو پوری طرح سے جاتی رہی۔ اس میں پھر بہت سارے مرڈرز انوالو ہیں، بہت سارے سیریز آف مرڈرز اس کے اندر جو انوالو ہیں۔ ایک ای میل سامنے آ رہی ہے، اچھا چونکہ جو ای میلز ہیں اس میں بہت سارے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، یعنی سم ٹائم انہوں نے یہ چھپایا ہوا کہ یہ ای میل کس کو بھیجی گئی، سم ٹائم یہ چھپایا ہوا کہ یہ ای میل کہاں سے آئی، پھر ای میل کا جو کنٹینٹ ہے اس میں کچھ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ ای میل کہاں سے آئی اس کو چھپایا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس نے لکھا کہ I thought کہ I would never be able to kill someone in my life, I was wrong، کہ میں کسی کو زندگی میں مار نہیں سکتا، تو بعد میں غلط ثابت ہوا، یعنی وہ مرڈر کی کنفیشن جب وہ کر رہا ہے، اب یہ کون ہے اس کو انہوں نے بلیک کیا ہوا ہے، تو اس طرح کے کنفیشن جب وہ شامل ہیں۔ اچھا، جو سٹارٹ ٹریٹی ہے یہ رشیا اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہے جو نیوکلیر آرمز ہیں خاص طور پر اس کی ریسٹرکشن کے حوالے سے، یہ اب ختم ہو گیا کل سے، تو اس سے دنیا میں خطرہ بڑھ گیا۔ اب یہ بات ہے کہ اس کو فوری طور پر رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ معاہدہ تو تھا رشیا اور امریکہ کے درمیان، لیکن اب چائنا بھی ہے، چونکہ چائنا اس معاہدے میں نہیں ہے، تو چائنا کے جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ 200 سے 600 ہو گئے، اور بہت جلد یہ 1000 ہونے والے ہیں۔ چائنا اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی نیوکلیر یا دوسرے آرمز ریسٹرکشن میں، کیونکہ چائنا نے تو ابھی بنانے ہیں نا، تو وہ تو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب امریکہ کہہ رہا ہے چائنیز کو بھی انوالو کریں، تو چائنا ابھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنے گا، لیکن یہ اب ختم ہو چکا ہے، یہ کئی دہائیاں پرانا کولڈ وار کے ایرا کے یہ معاہدے ہیں، اس سے بہت خطرہ بڑھنے والا ہے، کیونکہ پھر جو جتنا مرضی پروڈیوس کرے نیوکلیر بامز اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔